अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से कल दोबारा समाअत हुई और 20 दिन के बाद परसों पहली समाअत हुई थी और उसके बाद कल दोबारा समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 6 रुकनी बेंच है, उसने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो समाअत थी उस हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब हैं उनसे एक अहम बात की है और उन्होंने ये बात की है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का अगर ट्रायल होता है और अगर उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सज़ा मिलती है तो क्या जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो राइट ऑफ अपील देंगी, क्योंकि जो पहले रिवायत बरकरार रही है, जो कानून है मिलिट्री कोर्ट्स का, अगर किसी भी मुलजिम को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हो जाती है तो फिर 199 के तहत हाई कोर्ट्स में रिट पिटीशन दायर हो सकती है, लेकिन उसका भी इतना कोई ख़ास स्कोप नहीं होता, मतलब ना ही समझें आप। तो इसी वजह से जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में अगर सिविलियन का ट्रायल हो तो जो फिर अगर सज़ा होती है तो फिर उन्हें अपील का हक़ दिया जाए और उसका जो स्कोप हो वो थोड़ा सा इतना हो कि जो सज़ा है वो कलअदम भी हो सके। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो ज़्यादातर कंसर्न है वो इमरान खान साहब के हवाले से है, और उनके चाहे रिलेटिव्स हों या फिर जो उनके दोस्त वकला हों या फिर लाहौरी ग्रुप हो जिसमें एतजाज़ हसन साहब हैं जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के उस्ताद रहे हैं। इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो भी लाहौरी ग्रुप का एक अहम रुकन है। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, वो भी यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो अब लाहौरी ग्रुप हो या फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हों, वो किसी न किसी तरह इमरान खान साहब को बचाना चाहते हैं और उनके साथ जो भी 9 मई के वाक़यात में लोग शामिल रहे हैं, जो इस साजिश में शामिल रहे हैं, उसके हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट मैदान में है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में। और कल जो समाअत हुई है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, उसमें उस्मान मंसूर अवान साहब ने जो दलाइल दिए हैं वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से उन्होंने पूरी एक प्रेजेंटेशन पेश की है और वो जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो तस्वीर थी वो बाकायदा तौर पर जो 6 रुकनी बेंच है उसको दिखाई गई हैं। उसके बाद जब तस्वीर कोर्ट रूम में दिखाई गई तो उस वक्त मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था और अब जो बेंच है वो इस बात पर फोकस किए हुए है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस का ट्रायल है, चलें ठीक है कि अगर वो ट्रायल हो भी जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा और जो अपील का हक़ है वो दिया जाए। और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो पहले ही अपनी जो राय है वो इस हवाले से कायम कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक जज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ये चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब फुल कोर्ट बना दें, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हों या दीगर उनके 4 साथी जजेस हों, वो नहीं चाहते कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फुल कोर्ट होना चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने हुकूमत की जो इस्तदा है वो मुस्तरद की है। और कल जो अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब ने दोबारा दरख्वास्त की थी उस पर भी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं या उनके साथी जजेस हैं उन्होंने फुल कोर्ट के हवाले से कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। और जो साथी जजेस हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ, उनमें जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। ये वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ हम ख्याल जजेस हैं जो इमरान खान साहब की हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और इमरान खान साहब के हवाले से जो भी केसेस लगे हैं और जहां इमरान खान साहब मुश्किल में फंसे हैं वहां इन तमाम जजेस ने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया है। और आइंदा क्या होने वाला है इस केस में, मेरा ये ख्याल है कि जो हुकूमत है और जो वकला हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं वो ये चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो भी मुल्ज़मान हैं अगर उनको सज़ा मिलिट्री कोर्ट से होती है तो फिर उन्हें राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब वकला ने, जो इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से कहा था
کہ اگر سزا ہو جاتی ہے کسی کو بھی تو اس کے حوالے سے رائٹ آف اپیل دیا جائے، لیکن پھر وہ معاملہ ادھر ادھر ہو گیا تھا اور اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب یہ جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب ہیں وہ حکومت سے اور جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان سے گارنٹی چاہتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس میں اگر کسی سویلین کا ٹرائل ہوتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے یا عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے تو پھر رائٹ آف اپیل ان کو مل جائے۔ ایک اور اہم معاملہ وہ ہے توشہ خانہ کا، جو عمران خان صاحب کے خلاف سیشن کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور کل جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب خاصی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اور ایک طرف جو عمران خان صاحب ہیں ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے سیشن کورٹ میں ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں، اور ہمایوں دلاور صاحب پورے طریقے سے کمیٹڈ ہیں کہ جو ٹرائل ہے وہ تیزی سے چلے گا اور ڈیلی بیسس پہ چلے گا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہمایوں دلاور صاحب کا فیصلہ تھا 8 جولائی کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو توشہ خانہ کا عمران خان صاحب کے خلاف کیس ہے وہ قابل سماعت ہے، اور عمران خان صاحب نے اس ججمنٹ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کی عدالت میں درخواست دائر کر رکھی تھی، اور کل عامر فاروق صاحب جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہیں انہوں نے سماعت کی، اور انہوں نے جو عمران خان صاحب کی درخواست تھی جس میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ان کا جو مرکزی کیس ہے توشہ خانہ کے حوالے سے وہ لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے اور اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، تو اس وجہ سے جو سیشن کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے وہ معطل کیا جائے، اور جو جج ہمایوں دلاور صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے اور اس پہ سٹے لگایا جائے۔ لیکن جو عامر فاروق صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے عمران خان صاحب کی درخواست کو مسترد بھی نہیں کیا لیکن منظور بھی نہیں کیا، اور جو درخواست ہے اس پر سٹے بھی نہیں لگایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرائل ہو رہا ہے سیشن کورٹ میں وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے جو فریقین ہیں ان کو نوٹس بھیج دیے ہیں، اور جو عمران خان صاحب نے سٹے لگانے کی درخواست دائر کی تھی اس پہ بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ لیکن جو پریشان کن معاملہ ہے عمران خان صاحب کا وہ ہے سیشن کورٹ میں جو ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور آج جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو گواہان ہیں ان کا جو بیان ہے وہ قلم بند کرنا ہے، اس کے بعد پھر جرا ہوگی اور پھر عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے بہت ہی کم دنوں میں۔ اور عمران خان صاحب کو اگر 1 دن کی کنوکشن ہوتی ہے، 2 دن کی ہوتی ہے، یا 3 دن کی ہوتی ہے، یا مہینہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب 5 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے، تو یہ عمران خان صاحب کے لیے خاصی مشکلات کا باعث بننے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عدت کا معاملہ ہے، تنسیخ نکاح کا معاملہ ہے، وہ کیس بھی کھل چکا ہے۔ اس کے علاوہ سائفر والا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے اور اس پر سے بھی سٹے ہٹ چکا ہے، اور پھر جو اعظم خان صاحب کا بیان ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات لے کر آئیں گے۔ عمران خان صاحب کے خلاف نہایت اہم معاملہ جو اعظم خان صاحب کا ہے، اور جو اعظم خان صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے جب وزیر اعظم تھے تو تب وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، اور اس سے پہلے اعظم خان صاحب عمران خان صاحب کی KPK میں جب حکومت تھی، اور پرویز خٹک صاحب جب CM KPK تھے تو وہ چیف سیکرٹری تھے۔ اور جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کو تو عمران خان صاحب بائی پاس کر دیتے تھے جب وہ CM تھے، اور جو جہانگیر ترین صاحب تھے اور جو اعظم خان صاحب تھے جو کہ چیف سیکرٹری تھے اس وقت، تو وہ عمران خان صاحب ان کے ذریعے پرویز خٹک صاحب کو بائی پاس کر کے اپنے معاملات KPK سے ڈائریکٹ طریقے سے چلاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کے معاملات اس وقت خراب ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر جو اعظم خان صاحب ہیں انہوں نے پھر جہانگیر ترین صاحب کو بھی سائڈ پر کر دیا اور وہ عمران خان صاحب کے قریب آ گئے، اور اب اعظم خان صاحب جو کہ 9 جون کو اپنے گھر سے جاتے ہوئے غائب ہو گئے تھے، اور پھر ان کے حوالے سے ایک FIR درج کی گئی تھی، اور وہ ہوئی تھی 15 جون کو کہ جو اعظم خان صاحب ہیں وہ گھر نہیں پہنچے ہیں۔ اور اب یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو اعظم خان صاحب ہیں انہوں نے جو بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروایا ہے، اس کے بعد اعظم خان صاحب نے جو FIR ان کے حوالے سے تھی، جو ان کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے تھی،
وہ انہوں نے واپس لے لی ہے۔ اور اعظم خان صاحب نے کل جو مجسٹریٹ کے سامنے 164 کے تحت جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 8 مارچ 2022 کو جو سیکٹری خارجہ تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک سائفر آیا ہے، تو میں نے سیکٹری خارجہ کو بتایا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو سائفر کے حوالے سے بتایا ہے۔ اس کے بعد جو سائفر ہے وہ 8 مارچ کو پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گیا تھا، اور 9 مارچ کو اعظم خان صاحب کے مطابق انہوں نے وہ سائفر عمران خان صاحب کو بنی گالا میں دیا، اور ان کو وہ سائفر دکھایا بھی، جس پہ عمران خان صاحب نے وہ جو سائفر تھا، جو آفیشیل ڈاکیومنٹ تھا، سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اور جو اعظم خان صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، اس کو جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے ان کو فالو کرنا پڑے گا، اور اس کے حوالے سے ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی، لیکن عمران خان صاحب نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا وہ غائب کر دیا، اور جو اعظم خان صاحب ہیں ان کے مطابق انہوں نے 9 سے 10 دن کے بعد عمران خان صاحب سے پوچھا کہ وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ کہاں ہے، کیونکہ دفتر خارجہ وہ فائل ہم سے مانگ رہا ہے، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان سے وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، جس پہ اعظم خان صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا، اور اعظم خان صاحب کے مطابق انہوں نے خاصی تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ معاملہ کیبنٹ میں بھی لا چکے تھے، اس کے علاوہ وہ جلسے میں بھی سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو تھا اس کو لہرا چکے تھے۔ اور جو اعظم خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ اس سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا جو ذہن ہے، عوام کا جو بیانیہ ہے اس کو بدل دیں گے، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور عمران خان صاحب نے اپنی جو کیبنٹ تھی اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، ان سب کو یہ بتایا کہ وہ اس سائفر کے حوالے سے سیاسی بیانیہ کھڑا کریں گے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے خلاف بیانیہ بنایا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب نے وہ جو غلط بیانیہ تھا، جو سائفر تھا، اس کے مندرجات کچھ اور تھے، اور ان مندرجات کا غلط استعمال کیا اور ایک غلط سیاسی بیانیہ بنا کر عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، قومی سلامتی اداروں کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، اور صرف اس مقصد کے لیے کی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ کسی طریقے سے ناکام ہو جائے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو سوشل میڈیا پر ایک بیانیہ بنا دیا گیا، اور وہ بیانیہ تھا کہ یہ جو حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور ساری دنیا میں کیا جتنے بھی پی ڈی آئی کے لوگ تھے، جہاں جہاں تھے، سب نے جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی اس کو امپورٹڈ حکومت کا نام دیا۔ اور جو پاکستان کی قومی سلامتی ادارے ہیں اور جو امریکہ ہے، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ عمران خان صاحب نے غلط طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سائفر اسی حوالے سے تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو فارغ کر دیا جائے، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے امپورٹڈ حکومت کا نام دیا پی ڈی ایم حکومت کو کہ یہ امریکہ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، ان کے گٹھ جوڑ سے یہ پی ڈی ایم حکومت معرض وجود میں آئی ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط تھی، اور اعظم خان صاحب کے مطابق عمران خان صاحب نے جو سائفر تھا اس کا غلط استعمال کیا، اور جو سائفر تھا اس کو عوامی جلسے میں بھی لہرا دیا، اور جو آفیشیل ایکٹ تھا اس کے تحت خلاف ورزی کی عمران خان صاحب نے۔ اور اب جو دفتر خارجہ ہے وہ ابھی تک جو سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، جو سائفر ہے، اس کی رات تک رہا ہے، اور وہ فائل مل نہیں رہی، اور وہ انہوں نے ریکارڈ میں لگانی تھی، اور عمران خان صاحب وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اور اب جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے ایف آئی اے کی، انہوں نے عمران خان صاحب کو سائفر معاملے پر 25 جولائی کو طلب کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ جو فیصل واڈا صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ الزام لگایا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور جو اسد عمر صاحب ہیں وہ بھی اس سکینڈل میں، سائفر سکینڈل میں برابر کے شریک ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اب ان کو بھی جو ایف آئی اے کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے انہوں نے 24 جولائی کو
طلب کر لیا ہے۔ اور جو عمران خان صاحب ہیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب وہ سائفر واپس دینے میں ناکام رہتے ہیں، اور یہ ابھی فی الحال جو تحقیقات کا معاملہ ہے اور FIA کی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ عمران خان صاحب سے سائفر کے بارے میں ہی پوچھے گی کہ وہ سائفر عمران خان صاحب کے پاس جو تھا وہ کہاں ہے، اور اگر عمران خان صاحب تحقیقات میں تعاون نہیں کرتے تو عمران خان صاحب کو FIA اریسٹ کر سکتا ہے۔ اور اب عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ فضا بن رہی ہے، یہ ماحول بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی وقت اریسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو اگست ہے اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی، اور جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف ان کو پہیے لگ جائیں گے۔ اور جو مردم شماری کا معاملہ ہے، جو MQM اصرار کر رہی ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت جو ہیں وہ الیکشن کروائے جائیں، اور شہباز شریف صاحب سے MQM کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ ابھی فی الحال جو الیکشن ہونے ہیں ان کے حوالے سے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ نئی مردم شماری کے تحت ہونے ہیں یا پرانی مردم شماری کے تحت ہونے ہیں۔ اور ایک اور اہم معاملہ جس کے حوالے سے بہت سے جو صحافی حضرات ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور جو عوام ہے اس حوالے سے وہ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی، اور جو حکومت ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ نہ جانے یہ ہماری آخری حکومت نہ ہو، اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ پتہ نہیں الیکشن بھی کروائے گی یا نہیں کروائے گی، اور ہماری مرضی کا جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں بالکل بات کلیئر ہے، وہ وزیر اعظم صاحب کی اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی مرضی کے، اور جو آرمی چیف ہیں ان کی مرضی کے ہوں گے، اور سب کی مشاورت سے کیئر ٹیکر PM کا اعلان کیا جائے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو کیئر ٹیکر PM ہے ان کا جو نام ہے وہ فائنل ہو چکا ہے، اور وہ آئندہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو صفحہ ہے وہ پھٹ چکا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو PMLN کی پارٹی ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا JUIF ہے یا دیگر جماعتیں ہیں، یہ آن بورڈ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت سوائے عمران خان صاحب کے ایک صفحے پر ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کو آئندہ سیاست میں نہیں آنے دیں گے، اور یہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور سب سے اہم بات، جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق جڑنا بہت مشکل ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔